बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मर्दान से सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं। लाहौर से मर्दान तक का सफ़र हमने अज़्म व हिम्मत की एक अजीम दास्तान आप तक पहुँचाने के लिए तय किया है, और ये अजीम दास्तान एक इदारे की शक्ल में आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग मर्दान एक ज़ाती दुख से, ज़ाती तकलीफ़ से आगाज़ होने वाला एक छोटा सा इदारा आज मर्दान, उसके गिरदोनवा, बल्कि पाकिस्तान भर के समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए उम्मीद का एक मरकज़ बन चुका है। यहाँ 250 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो समात और गोयाई से महरूम हैं, और उन्हें ज़िंदगी के वो हुनर सिखाए जा रहे हैं, ज़िंदगी के वो हुनर इस तरह से सिखाए जा रहे हैं कि वो अमली ज़िंदगी में किसी से पीछे ना रह सके। इस इदारे की बुनियाद गालिबन उस वक्त रखी गई जब शायद मेरी अपनी पैदाइश नहीं हुई थी। तब से अब तक मुख्तलिफ हुक्मरानों ने, मुख्तलिफ इदारों ने इस इदारे का साथ दिया, लेकिन इस इदारे की रूह रवां मोहतरमा शाहीन नाज सैफुल्लाह साहिबा, जो कि इसकी बानी मेंबर भी हैं, उनकी हिम्मत को, उनके अज़्म को, उनके हौसले को दाद देना बहुत ज़रूरी है कि उनकी वजह से मर्दान जैसे शहर में, जिसे आम तौर पर हम पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों में शुमार नहीं करते, एक ऐसे इदारे का क़याम मुमकिन हुआ कि जिसे एक मिसाली इदारा तस्वुर किया जाता है समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए। सो आज इन प्यारे प्यारे बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, मोहतरमा शाहीन नाज साहिबा से भी पूछेंगे कि ये सफ़र 35-40 बरस का कैसा कठिन सफ़र था, किस किस ने उनका साथ दिया, किस किस ने निगाहें फेर ली, और वो क्या क़ुव्वत थी जिसने उन्हें मसरूफ़ रखा कि इस इदारे की बुनियादें मजबूत से मजबूत तर करती चली जाएँ। तो आइए आपको मर्दान में वाक़े इस अहम तरीन, इस इम्पॉर्टेंट, इस मुनफरद, इस मुमताज़ इदारे से मुतारिफ़ करवाते हैं, यहाँ के बच्चों से मिलवाते हैं, और ख़ास तौर पर शाहीन नाज साहिबा से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। आज तो मिजाज इसलिए ज़्यादा अच्छे हैं हम सब के, स्कूल के बच्चों के, इस अदारे के अल्लाह ताला ने आप जैसे बंदे को यहाँ आने की तौफीक दी। मेरे लिए एजाज़ की बात है यहाँ आना, आपका बहुत शुक्रिया। आपको देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मर्दान में मुझे अंदाजा नहीं था कि सर्दियों का आगाज़ हो गया। नहीं, ये जगह तो ज़रा ठंडी, और बाकी आगाज़ जो हुआ था ना, वो मेरी जो नीस है फारूक, मिसेस फारूक, और फारूक मेरे भाई का नाम, और मिसेस फारूक शकीला फारूक, शुरू जो स्ट्रगल था ना, क्योंकि औलाद पहले उनकी ऐसी थी कि जब वो पैदा हुई, फिर बाद में जब पता चला, मेरी बेटी और उनकी बेटी तकरीबन हम उम्र थी उन दिनों में, तो मेरी बेटी फिर थोड़ी रिस्पॉन्ड करती थी, जब उनकी बेटी थी तो वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करती थी, तो उसको फिर हमने कहा कि चलो पेशावर में जाके ज़रा चेक कर दे। अच्छा, तो जब आपकी भतीजी को ये कोई सन याद होगा आपको, जब ये अंदाज़ा हुआ कि बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती? मेरी भतीजी को तो मेरे ख्याल में से 15 साल या 81 में उसका पता चला था जी। उसका जो जब फिर हमने ये स्टार्ट उसकी वजह से लिया था, तो फिर जब उस पे मतलब जैसे मैंने बताया भी, और ये कि इसको कभी पेशावर, कभी इधर, कभी उधर, के हमको जो कि एक अच्छी सी स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत थी, उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन मुश्किल से में तो वैसे भी बहुत कम लोग होंगे। जी बहुत कम थे, अगर कोई था भी तो वो बेचारे भी बाहर नहीं आ सकते थे, उसको उसी तरह घर में ही मतलब बड़ा किया जाता था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक उनको, बल्कि वहाँ पे किसी ने बताया कि मर्दान में एक टीचर है, शी इज़ ब्रिटिशर एंड स्पीच थेरेपिस्ट, और आप उनसे जाके रुजू करें। तो फिर जब यहाँ आए, फिर उनसे बात हुई, पता चला तो बहुत माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड इन स्पीच थेरेपिस्ट में, स्पीच थेरेपी में। फिर उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं कोई इस जगह को वो किराए पे लेते हैं कि वहाँ से कोई और बच्चे आ जाएंगे। जी, तो इसी तरह फिर वो और बच्चे आते गए, मतलब वो छोटे से बड़ा, फिर उन्होंने जगह ले ली, और फिर मैंने जी ये बन गया, और फिर बस आगे से मतलब अगर ज़ियाउल हक साहब की बेटी ने को उनको पता चला। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। उस वक्त के जो सदर ममलिकत थे, सदर ममलिकत भी कह लीजिए ज़ाहिर है, और भी बहुत सारे ओहदे मंसूब किए जा सकते हैं ज़ियाउल हक साहब से, लेकिन उनकी बेटी को भी स्पीच के हवाले से इशू है, ज़ैन ज़िया को, बट नॉट लाइक शी बिल्कुल डेफ नहीं थी, वो बोल सकती थी, लेकिन वो थेरेपी मतलब बोलने का तरीक़ाकार उसको था, वो भी। अच्छा, तो उस वक्त के सदर को भी
مردان کی جو تھراپسٹ تھیں جی جی ان کی شہرت پہنچی ان تک جی جی اور پھر وہ زین ضیاء صاحبہ کو یہاں لاتے رہے. جی یہاں جی گاڑی گاڑی آ جاتی تھی اور اس کو وہاں مہینے میں 15 دن کے بعد اس کو وہاں لے جاتی تھی, اس کو وہاں سے ٹریننگ اس کو دیتی اور وہ جو ہے نا اس کو اسپیچ تھراپی کراتی, پھر واپس آ جاتی ادھر یہاں پر مردان میں. فاروق خان کے ساتھ اس میں گھر میں رہتی تھی. اس کو ایکوموڈیشن فاروق خان نے شکیلہ فاروق نے دی تھی. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر کوئی سینٹر کھول لیں تو میں سر ضیاء سے بات کرتی ہوں. تو اس نے ضیاء الحق سے بات کی کہ ہمیں ایک سینٹر کے لیے جگہ چاہیے, کیونکہ ہم اب کرائے پر رہتے تھے, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. پھر اس نے یہاں پر شیخ ملٹون ٹاؤن جو بنا تو ضیاء الحق یہاں آیا تھا. تو ضیاء الحق نے یہاں پر اس کا ہمارے لیے 20 لاکھ روپے دیے تھے, ایک یونیسیف کی طرف سے ایمبولینس اور ایک جو ہے نا ایک پجارو گاڑی دی بچوں کی. اس وقت سے جی ہاں. پھر اس نے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے جو ہوتا ہے اس وقت فاروق خان نے اس کو ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ہمیں 6 کنال دیے تھے, وہ تو فری دیا تھا, لیکن اگر ہمیں 6 کنال اور دے دیں تو ہم پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس نے 6 کنال ہمیں پیمنٹ لیے ہی جگہ دی, 12 کنال ہو گئی. تو پھر ہم نے اس کو 4 دیواری بنائی. پھر ابھی بینک نے ہمیں 10 لاکھ ڈونیشن دی تھی اس کو, جو گولڈن جاب لی تھی, وہ ہم نے انویسٹ کیا. اس میں کچھ پیسے جو بچ گئے, کچھ لوگوں نے ڈونیشن اس کی فیملی نے بہت زیادہ ہیلپ کی. جزاک اللہ. ہاں وہاں سے فاؤنڈر ممبر یہ ہمارے یہی ہے اور ابھی تک لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چل رہا ہے اس کی ماشاءاللہ وجہ سے اور ظاہر ہے جی اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والا ہے. ہم تو صرف لاہور سے 4-5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اپریشیٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, اور یہ درخواست کرنے کے لیے خاص طور پر کہ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں کہ جن کو جتنا بھی دیا جائے اتنا کم ہوتا ہے. ان کی ضروریات ہمیشہ رہتی ہیں, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اسکرین پہ مختلف آپ سے کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں, جو آپ کی ای میلز ہیں, وہ بھی آپ سے لے کے ہم اس اسکرین پہ چلاتے رہیں, تاکہ اگر کوئی اپنے طور پر کسی بھی انداز میں اس ادارے سے تو بڑا میں بہت ہمبلی بہت عاجزی کے ساتھ یہ بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ یار وہ فیملی بھی اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس ادارے کے لیے کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس نے ہمیں جو ابھی جو ڈونیشن دیا, ہمیں تو سوچ بھی نہیں تھا کہ ہمیں میڈم کی طرف سے مجھے رات کو فون آیا کہ انور بھائی یہ دیکھ لو. میں نے کہا کہ اب آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, یہ سامنے کریے. اس رات اس کی وجہ سے میں نے نیند نہیں کی ہے, کیونکہ میں خوشی سے اللہ تعالیٰ یہ خوشی قائم رکھے. لوگ بڑے اس وقت سے دعا تو سب کو کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو فیلنگ آپ کے لیے جو ہے اس ادارے کے لیے. سلمان اقبال صاحب, ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ظاہر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہے میں سے آپ نے جو خدمت کی اس ادارے کی کہ اس کے ڈائریکٹر اتنے خوش ہیں کہ وہ رات بھر سو نہیں پائے, اور بچے کتنے خوش ہوں گے, ان کی سہولیات کتنی. میں بھی ایک باپ ہوں, میری بیٹی بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہوئی ہے. ہاں ابھی اس نے پھر BA کیا, پھر BA کیا, اور آج کل عبدالخان یونیورسٹی میں جاب کر. بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہماری بہت زیادہ دعائیں کہ وہ دل رکھتے ہیں. ایک کہنے سے مطلب انہوں نے کہا کہ بس سلمان بھائی جی سلمان بھائی کہ میں بس 7 بجے تم جا کے اپنا دیکھ لینا کہ مجھے میں کیا چیک دیتا ہوں, تو 7 بجے. یہ بڑی بات ہے. سلمان صاحب کے حصے میں یہ اعزاز آیا. اینڈ اگین مجھے خوشی اس بات کی تھی, ان کا مجھے بھی جب فون آیا کہ بھائی بہت اچھا ادارہ ہے اور اس کو ہمیں چاہیے کہ پروموٹ کریں, اور لوگ بھی تاکہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں. ہم یہاں سے کہاں کراچی, کہاں دبئی, اور کہاں وہ مردان کے ایک ادارے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ ان کا نصیب تھا, یہ بالکل ان کا کھینچ لایا ان کا نصیب ان کو. ابھی آف دا ریکارڈ ہم بڑی مزیدار گفتگو کر رہے تھے, آپ کے نالج میں ہوگا بہت سارے لوگوں کے, ورنہ میں بتایا بھی دیتا ہوں کہ شاہین ناز صاحبہ MNA بھی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ MNA ہونے کا اعزاز ایک طرف, لیکن انسانیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ اعزاز دیا کہ میں لوگوں سے ان بچوں کے لیے مانگوں, بالکل اس اعزاز کا کوئی نعمت البدل نہیں ہے. تو یہ تو بڑی نارملی کسی کے لیے, کسی ادارے کے لیے یا بچوں کے لیے کسی سے ریکویسٹ کرنا ڈونیشن کی, کسی سے کچھ مانگنا,
تو یہ بڑا ایگو کو ہرٹ نہیں کرتا؟ نہیں ابھی آپ کو یہ بات کر رہی تھی نا کہ میں بچے مجھے کہتے ہیں امی یا آپ پیسے مانگتی ہیں یا آپ روتی رہتی ہیں. تو میں نے کہا اور آپ لوگوں سے کبھی ادھر کبھی, تو میں نے کہا میں کیا کروں, میری انا مر جاتی ہے. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ یا میں بھی بنی ہوں, کیا میں شاہین سیف اللہ, میں فرام تورو فیملی, یہ کب میں نے ایک ہٹ کے میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو ایسے بنایا ہے کہ میں کہتی کہ بیکاری تو نہیں کہوں گی لیکن مطلب اس سے کم بھی نہیں ہوتی ہوں. لیکن اتنے بڑے کاز کے لیے بھکاری ہونا بھی اعزاز کی بات ہے. وہی نا, بس یہی تو وجہ ہے کہ حالانکہ ہمارے بچے تو میں نے بتایا آپ کو کہ میری بیٹی بھی نواسی بھی چلی گئی خیر سے, میری نیس بھی گئی ہے, لیکن جو فیلنگ اس وقت جو درد اور تکلیف ہمیں پہنچی ہے نا, اٹ از اسٹل دیئر, ابھی تک وہ ہے. اب وہ ان بچوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے والدین کس تکلیف سے گزرتے ہوں گے. اگر مجھے ذرا بھی کوئی کہے نا کہ اس کا ہیئرنگ ایڈ نہیں ہے یا اس کی ان کے, اب میں تصویر آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ, آپ ذرا دیکھ لیں. اب تو وہ بچی ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے اتنے, میں نے بلکہ اپنے بھائی کو بھی وہ بھیجی بھی اس کی تصویر دی کہ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں, مطلب یہ اس کی عمر کیا ہے, 5-6 سال کی بچی ہے, پورا سامنے سے اس کے بال سفید. انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کہاں سے ان کو ہم کھلائیں. تو پھر اس کے گھر ایسے لوگوں کو, یہاں پہ ایسے بچوں کو اگر ٹریٹ کیا جائے تو سلام ہے آپ کو. تو بس اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے نا جی, ہم کو تو اللہ نے یہ خدمتگار بنایا ان کے لیے, ایسے مطلب اللہ تعالیٰ اور ہمت اور جذبہ دے آپ کو. یہ ہمارا آڈیولوجی کا, باقی یہ سارے آپ کو خود ایکسپلین کر لیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. ابھی یہ اسکول کی بچیاں ہیں نا, ہم ڈیلی بیس پہ اس کی ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ابھی اسکول میں 220 اسٹوڈنٹس ہیں ابھی, تو ڈیلی بیس پہ ہم اس کی ہیئرنگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اس کی ہیئرنگ ایڈ بھی چیک کرتے ہیں, اس کی موڈ بھی چیک کرتے ہیں, اور ویکس وغیرہ جو اگر کان میں انفیکشن وغیرہ ہو تو وہ بھی چیک کرتے ہیں. صحیح. تو مطلب اگر تو یہ مشینیں کس نوعیت کی مشینیں ہیں؟ جو ہے نا ہمارے پاس بیسک جو آڈیولوجی میں ہے نا, یہ کلینکل آڈیومیٹر ہے, یہ ڈائگنوسٹک آڈیومیٹر ہے, یہ ٹیمپینومیٹر ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بیرا مشین بھی ہے. ٹھیک ہے. آڈیومیٹر کے ذریعے ہم جو ہے نا پیشنٹ کی یا بچوں کی اس کی ہیئرنگ لیول ڈائگنوز کرتے ہیں. مطلب ہم یہ چیک, یعنی اگر ہم ان کا آڈیو لیول کرنا چاہیں ڈائگنوز تو کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اگر آپ کر کے دکھا سکیں؟ طریقہ کار سمجھاتا ہوں نا. ابھی جو پروسیس ہم کرتے ہیں وہ جتنے اسپیچ فریکوینسی ہے نا وہ ہم چیک کرتے ہیں. ایک بچے کی ہیئرنگ لیول کتنی ہے, اور اس کی اسپیچ فریکوینسی کس لیول پہ ہے, ابھی وہ طریقہ اس کو ہم, یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے لوگ اس وقت جو اپنے گھر میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, شاید ان کے لیے یہ بڑا ارریلیونٹ سا پروگرام ہوگا کہ اچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ سماعت سے یا گویائی سے محروم, یعنی وہ بچے جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, ہمیں کیا لینا دینا ان سے. خدا نہ خواستہ جب کسی فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے تو اس فیملی کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف کا یا کتنی پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بچہ خدا نخواستہ تکلیف یا پریشانی کا باعث ہے, بچے تو تمام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتے ہیں, لیکن اس بچے کے فیوچر کو لے کر, اس بچے کے مستقبل کو لے کر, اس بچے کے علاج معالجے کو لے کر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جو اس فیملی کو لاحق ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک پاکستان جیسے ملک میں جہاں سہولیات کا بہت فقدان ہے, جہاں ایسے تھیراپی سینٹرز بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اور پھر جب ہم شاہین نازہ صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو 81 میں جب ان کی بھتیجی کو یہ ڈائگنوز ہوا کہ سماعت یا گویائی کا معاملہ ہے, تو آپ سوچئے مردان جیسے شہر میں 1981 میں تمام تر وسائل موجود ہیں, ایک اچھی فیملی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیا کریں. پشاور جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا اس زمانے میں کہ جب, یعنی آپ سوچئے کہ مردان میں اتفاقاً وہ تھیراپسٹ موجود تھی کہ جو پھر اس وقت کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق صاحبزادی کا بھی علاج کرتی رہی. اور تبھی جنرل ضیاء الحق چونکہ اس درد کو, اس تکلیف کو محسوس کر سکتے تھے, انہوں نے یہ جگہ بھی عطیہ کی اور پھر انہوں نے ویسے بھی کچھ ڈونیشن دیا جس سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. تو جب آپ کے اپنی فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے تب آپ اس تکلیف کو, اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں, جو ابھی ہم نے شاہین ناز صاحبہ کے لہجے میں بھی محسوس کی اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی شکل میں بھی محسوس کی. ان کی نواسی بھی بعد میں سماعت اور گویائی کے مسائل سے نورد آزما رہی, لیکن چونکہ اب ظاہر وہ اتنے لوگوں کی, اتنے بچوں کی خدمت کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی بھتیجی کے لیے بھی, وہ بھی شی از ویل سیٹلڈ ان کینیڈا ماشاءاللہ, اور وہاں وہ بہترین کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں, ان کی نواسی بھی ماشاءاللہ. سو جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات
آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتی ہے بے شک. سوری جی یہ ضروری تھا, میں نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں اور بور نہ ہو جائیں. آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو اسکول کے بچے ہیں لیکن ہمارے پاس باہر سے بچے بھی آتے ہیں اور ہماری وہ پی ڈی بھی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جب کسی فیملی میں ایسا بچہ آتا ہے تو فیملی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ فردر کیا کرنا کیا. جی ٹھیک ہے, باہر جو ہے نا وہ کمرشل جتنی چیزیں ہوتی ہے نا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ وغیرہ کروا دیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک پورا ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو جو ہے نا پی ٹی اے جو ٹیسٹ ہوتی ہے بیسک ٹیسٹ ہوتی ہے, وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح اس کی اسپیچ فریکوینسی چیک کرنا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی. پہلے ہم چیک شروع کرتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے نا جی, بچوں کے لیے جو اس کو ہم پلے آڈیومیٹری بھی کہتے ہیں. جب ہم اس کو ٹون دیتے ہیں نا تو بچہ اس کے ساتھ رسپانس کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اسپیچ فریکوینسی ہوتی ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے, یہ اس نے یلو کیوں اٹھا کے ڈالا اور دوسرا کلر کیوں نہیں؟ یہ جس تھریشولڈ پہ اس نے سننا شروع کیا اس کو ہم تھریشولڈ آف ہیئرنگ کہتے ہیں. اس لیول پہ اس نے سننا شروع کیا, اس سے کم لیول پہ یہ نہیں سنتی. اب ایک یہ جو ہے نا صحیح یہ 110 dB پہ اس کی رسپانس ہے. ٹھیک ہے نا, اب 110 سے ہم کم کریں گے تو اس کی رسپانس نہیں آئے گی. تو 110 dB جو ہے نا اس کی تھریشولڈ ہے, یہ منیمم جس پہ یہ سن سکتی ہے, منیمم لیول پہ جس فریکوینسی. اور جب یہ سنے گی یعنی یہ اس نے جب بتایا تو اس کا اس نے اٹھا کے ڈالا مطلب کہ اب مجھے سنائی دیا ہے. اب یہ پرٹیکولر 500 فریکوینسیز پہ اس کا رسپانس 110 dB ہے. ٹھیک ہے نا, اب 1000 پہ پھر ہم چیک کرتے ہیں. اب دیکھیں 110 پہ اب حالانکہ ہمیں آواز آ رہی ہے, ہمیں اس میں سے ہیڈ فون میں سے آواز آ رہی ہے. یہ انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے نا, 110 dB بٹ وہ رسپونڈ نہیں کر رہی. اب ہم 120 dB کرتے ہیں. اب دیکھیں 120 پہ اس کا رسپانس آیا. اوکے, اسی طرح جو ہے نا یہ سارے اسپیچ فریکوینسی ہم چیک کرتے ہیں 250 سے لے کر 4000 تک. اگر ایک بچہ, اور اس کو یہ کیسے سکھایا گیا کہ جب آپ کو آواز آئے تو آپ نے اس کو اٹھا کے اس میں ڈالنا ہے؟ پہلے ہم بچے کو فیملیرائز کرتے ہیں. جس لیول پہ بچہ تھریشولڈ ساؤنڈ آسانی سے سن سکتا ہے اس کو پہلے ہم فیملیرائز کرتے ہیں کہ ٹون اس طرح ہوتا ہے, پھر اسی کے مطابق سارے فریکوینسی ہم چیک کرتے ہیں. اچھا یہ سارے 4000 جو ہے نا 250 سے لے کر 4000 تک سارے اسپیچ فریکوینسی چیک کرتے ہیں. اگر ایک بچہ سارے اسپیچ فریکوینسی نارمل لیول میں سنتا ہے تو اس کی اسپیچ نارمل بنتی ہے. اگر اس میں کمی ہو تو اس کی اسپیچ, یہ میں لگا کے سن سکتا ہوں کہ کتنی تیز آواز ہوتی ہے, ادھر آہستہ سے سنائی گیا نا سب, الٹیمیٹلی مجھے بھی آپ کے پاس آنا پڑے. ہر بندے کے لیے اچھا جی بسم اللہ, چلے جی. اب ہم 250 سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 250 لو پچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ منیمم ہے جو آپ لگانے لگے ابھی. اچھا اب آپ نے بھی اس میں یہ ڈال رہی ہے. بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. یہ سارے میں ڈال دوں گا. اب آ رہی ہے نہیں. اب دیکھیں یہ لیول پہ آپ کی جو ہے نا وہ ہیئرنگ اس طرح ہے. اچھا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری 250 پہ جو ہے نا یہ مجھ پہ انکشاف تو نہیں ہونے والا کہ میری قوت سماعت کم ہے؟ نہیں یہاں سے زیادہ نکلے گی انشاءاللہ. میں کم تو نہیں سنتا. یہ موڈ ہم وہ بھی یہاں ہی بناتے ہیں نا کہ ابھی سیو منی آتا ہے. اچھا تو آپ السلام علیکم. یہ بھی نہیں اچھا السلام علیکم, خیریت سے ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ, میں نے السلام علیکم کہا, ظاہر ہو چکے. اچھا تو یہ بھی خاص طور پر مکس کیا گیا, تو اب ان سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ ان سے تو میرے خیال میں یہی اسے جیسے اشاروں سے بات کیجیے. اچھا تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا. آگے آ جائے ذرا یہاں نزدیک. یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ یہاں اسٹوڈنٹ تھا. اچھا ٹھیک ہے نا, اس اسکول میں اس کو جو ہے نا موڈ بنانے کا طریقہ سکھایا اس کو, پھر یہاں اس کو امپلائی. ان کا نام کیا ہے؟ حیات, محمد حیات خان. حیات, اچھا زبردست انسان. یہ پورے کے پی کے میں ایک لیبارٹری ہے جو موڈ بناتے ہیں ہم.
اور وہ آدمی ہے جو واہ 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 واہ. دیکھیے کامیابی کی چھوٹی سی مثال سامنے نظر آ گئی. اور یہاں کس عمر میں آئے تھے یہ تقریباً 7 سال کی اگر نہیں صرف 7 سال کی عمر میں. ہاں بہت چھوٹے سے آئے تھے یہاں سے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. تو سویم کلاس کے سبق 6 ہاں. استاذ نم سدی مس فوزیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادیہ ٹکتا, سمائکا ٹکتا, ہیرا ٹکتا اور مہینہ دسمبر. ٹھیک. اوکے سب سے باری پوچھتے ہیں. مہینہ دسمبر. اوکے آپ دسمبر. ہاں دسمبر مہینہ کا نا دسمبر. ہاں لیکن یہ کتنا وقت لگتا ہے کہ جب یہ بچے سیکھ جاتے ہیں تھوڑا سا امپروومنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے. ہاں جی. ہم جب اب جس طرح یہ بچی کمپیریٹیولی آسانی سے بات کر رہی ہے, ان کو تھوڑی سی دقت کا سامنا ہے. جی ہاں مختلف یہ بچے جو ہے نا ہیئرنگ تھوڑا بہت فرق ہے نا. صحیح. ابھی ہم جب دیکھ رہے تھے جو تیسری بچی تھی, بہت ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی, لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ بول نہیں سکتے لیکن آپ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنا نام بتا رہے ہیں, اپنی ٹیچر کا نام بتا رہے ہیں. تو اس بچی کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کتنے پرابلم سے اور کتنے چیلنج سے یہ بچے گزرتے ہیں. دل دکھا بھی لیکن حوصلہ بھی ہوا کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ نارمل جو زندگی کا دھارا ہے یہ بچیاں اس میں شامل ہوں گی انشاءاللہ. جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مول ایک کمپنی اور یہ آئے تھے ہمارے پاس بچوں کو ملنے کے لیے. صحیح. اور انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ. تو یہ آپ ماشاءاللہ آپ کو پھر بہت زیادہ وقت تو اس ادارے سے متعلق کاموں میں گزرتا ہوگا اور میرے خیال اس سے اچھا وقت اور کیا گزر سکتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر جب بھی میں ان سے ملتی ہوں نا تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت ہم سب کے ساتھ رکھے. اور ان کو درد ہے, ان کا درد انہوں نے شروع سے اپنے ماں کی وجہ سے لیا تھا. تو مطلب وہ جو ان کے ساتھ ہے نا تو وہ پھر دوسروں کے بھی سمجھتے ہیں. تو جب بھی میرے سے بات کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں تورو اسکول کا کیا بنا. میں تمہیں کہتی ہوں خان صاحب ابھی تو کچھ نہیں بنا. تو کیوں نہیں تم کہیں ادھر. میں نے کہا خان صاحب ہم اس کے شوکت خانم کے لیول پہ نہیں ہے. تو پھر بیچارہ پھر بھی تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی 30 لاکھ روپے دلوا دیے تھے. بہت کوشش کرتے ہیں, اس کو تکلیف ہے وہ سمجھتا ہے. اجازت ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خیریت سے جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی. سو یہ تو ماشاءاللہ جی مخلوط جماعت ہے. تو یہاں کیا ہم سکھاتے ہیں بچوں کو؟ میں اسپیچر بھی دیتی ہوں ان بچوں کو, اور تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں CSH کے اسپیکر بھی پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا جی اگر آپ اجازت دیں اور میں یہاں کہہ دوں اور آسان ہو جائے گا. جی بسم اللہ. سینٹر فار اسپیچ اینڈ ہیئرنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچے صرف اشارے نہیں کریں گے, بولیں گے یہ ضرور. اور یہ ہے کہ جب بچوں کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں سلیکشن کرتے, ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے اور پھر دیکھتے کہ جن بچوں میں سننے اور بولنے کی صلاحیت ہے تو ان کے لیے اعلیٰ سماعت کہیں نہ کہیں سے ڈونیشن جمع کر کے ان کے ہیئرنگ لیول کے مطابق لگاتے ہیں اور پھر اسپیکر بھی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ طیبہ, زریاب اور اذہان یہ 3 بچے اس طرح ہیں کہ جب یہ 1.5 سال کے تھے تو اس وقت ہم نے ان کو اعلیٰ سماعت لگا کے ان کی ریگولر تربیت شروع کی. اعلیٰ سماعت کی کاسٹ رفلی کیا ہوتی ہے؟
یہ ہر بچے کے ہیئرنگ لیول کے مطابق ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم صرف ماحول کا شور ایک بچے کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ ہیئرنگ ایڈ ایک پیس 5-6 ہزار کا بھی ملے گا. لیکن اگر ہم اسپیچ ساؤنڈ لینگویج اور یہ بچے کو جو ڈفرینشیٹ کر سکے شور میں سے اور گفتگو میں سے, جی ہاں, وہ دینا چاہے تو اس میں 1,60,000 1 لاکھ 2 لاکھ اور ان کے ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے, جو مثلاً فرض کریں کوئی ایک آلہ سماعت بھی اگر آپ دے سکتے ہیں, میں خیال ہے یہ بھی بہت ہے جو اللہ نے دیتے ہیں. میں بعض اوقات 6 بندوں کو لے لیتے ہیں, 4 بندے. یہ مجھے کہتی ہے کہ یہ 4 بندے 6 بہت ہیں, یہ فائنینشیل ان میں تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن پھر میں بتا دیتی ہوں. جی پھر ہمارے فیملی میرے فرینڈس کوئی نہ کوئی پھر ہمیں دے دیتا ہے کہ نہیں یہ 6 بندوں کے لیے ہم نے دے دیے اکارڈنگ ٹو دیئر فریکوینسی. کوئی 40,000 کا بھی جو فریکوینسی ہوتی ہے اسی رینج میں ہم ان کے لیے وہی رکھ کے دے دیں. تو ابھی ان میں سے کون سے بچے ہیں جن سے ہم کوئی حال احوال کر سکتے ہیں, جن سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ سب سے کر سکتے ہیں, لیکن مجھے پشتو نہیں آتی نا, مسئلہ یہ ہے. کیا حال ہے کہ پشتو کیا ہوتی ہے؟ تسنگے دخیم نوم. میرا نام طیبہ ہے. میرا نام طیبہ ہے. تو اردو بھی آتی ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کس کلاس میں آپ؟ 9th کلاس میں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, زندہ باد. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ انگلش. اچھا بھائی واہ, یہ بڑی بات ہے. بڑے کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے انگلش. تو ان بچوں میں سے کسی ایک سے بات کیجیے. کیا حال ہے آپ کا؟ اردو خبر نو پرابلم, ٹرانسلیٹر ہیں ہمارے پاس. اسپیکر صاحب کے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو میں لا رہی ہوں ذرا اسمبلی دے کے کس طرح ہے, تو یہ آئے نا اور انہوں نے چیخیں ماری ایکسائٹمنٹ میں کہ یہ میں کون سی دنیا ہے ہمارے لیے. ایگزیکٹلی اس کا تو ایک اپنا کرشمہ بہت زیادہ. اسپیکر صاحب بھی آئے تھے یا کیسے صاحب آئے تھے, انہوں نے یہاں اسکول دیکھا تھا, بہت زیادہ. چلیں جی, آپ اٹ سیلف ایک بڑی بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو؟ جی پڑھائی جاتی ہے جیومیٹری تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو یہ ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل. آپ پڑھا رہی ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا استقلال ان کے لہجے میں کہ میں پڑھاؤں گی. زندہ باد. پلیز کوئی ہمیں کوئی ایک چیز جیسے آپ یار تم کمال لوگ یار, یہ تو ہمیں بھی نہیں آتا ابھی تک. بچیوں سے دیکھیں کہ کیا کیا تیاری ہو رہی ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو یہاں پہ؟ یہ ابھی آرڈر کا کام لیا ہے بچیوں نے. اچھا, تو یہ وہ کر رہی ہیں, بیڈ کور ہے سنگل. اور یہ باقاعدہ پھر سیل بھی ہوتا ہے؟ جی. کیا اور سے اور حوصلہ ملتا ہوگا ان کو کام کرنے کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور بیڈ کور تو لگ بھی بہت اچھا رہا ہے. واہ واہ. اور یہ کس عمر سے بچیاں یہاں آنا شروع ہوتی ہیں جب ان کی ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ شروع ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر میٹرک کے بعد سے آن ورڈ شروع کیا جاتا ہے. صحیح. اور یہ ان میں سے کون ہے جو بات کر سکتا ہے؟ تینوں بات نہیں کر سکتی, اور پھر بھی ماشاءاللہ یہ کام میں ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا جب یہ آئے تھے, جن کا اسپورٹس ڈے تھا, کہ میٹرک کے بعد ہی ہمارے بچے ادھر کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں. مطلب جو گراف ہم نے جو لیول پہ کیا ہوتا ہے اگین اٹ گوز پھر دوبارہ سے واپس. جی وہی کر کے میری آپ کے وسعت سے میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیز ہمیں سپورٹ دیں کہ یہاں ایک کالج بن جائے. اوکے. اور یہ آگے آئی ٹی میں کامرس میں اللہ تعالیٰ اگر ایک محرومی ہے تو باقی اللہ تعالیٰ کا کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے بالکل شاندار. جو ہے اور یہ کے پی کے کا واحد اسکول ہے ابھی, اور اگر آ گئے, لیکن جب سے ہم نے یہ بنا اللہ نے بنائے, ہم تو اس میں تھے, لیکن یہ واحد اسکول ہے کے پی کے کا کہ اس لیول تک ہم جا کے بچوں کو لاتے بھی ہیں, ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, اسکل پروگرام میں بھی ڈالتے, لیکن پھر وہ میٹرک کے بعد وہ سفر رک جاتا ہے. دیکھو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لے کے گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا. لیکن وہ صرف میٹرک تک رہی.
देखिए उनके पेरेंट्स जी हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं लेके गई थी। ये कितनी अफसोस की बात है। बहुत अच्छा बनाया। क्या कहती है, जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सुन के दिल गिरफ्तार भी हुआ कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगेन सफ़र जो है वो रुक जाता है। मैं आप तीनों से चाहूँगा कि कोई ऐसा क्लोजिंग जो रिमार्क्स आप देना चाहें, डायरेक्टर साहब पहले आपसे, फिर मैम से और फिर शाहीना नाज साहिबा से, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हमारा तो यही विजन है कि हम यहाँ पर जिस तरह शाहीन बीबी ने बताया कि हमारे लिए कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि मैट्रिक के बाद ये बच्चे फारिग हो जाते हैं हमसे, और हमारे इतनी सोर्सेज नहीं है कि हम इनके लिए कोई स्किल बना सके। यही हमारा एक स्किल है। हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पर एक कारपेंटर शॉप बनाएं, एक वेल्डिंग शॉप बनाएं, एक कंप्यूटर लैब बनाएं, ताकि उनको एकेडमी भी बनाएं, ताकि लोग बाहर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आए और यहाँ पर हमारे एकेडमी से, हमारे कंप्यूटर लैब से ट्रेनिंग हासिल करें। और आपके लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ टीचिंग करता हुआ देख रही है, तो जाहिर है आपके लिए हाँ बड़ी खुशी होती है। और ये है कि मैं यही कहूँगी, चूँकि मेरा लाइन एजुकेशन और स्पीच थेरेपी है, तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एजुकेशन साइड पे ज़रा सिस्टम को एडवांस किया जाए। मतलब ये कि ज़रा बिल्डिंग, क्लासेस, जैसे कि हमारे पास क्लासेस की भी बड़ी कमी है, टीचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है कि ये थोड़ा सा अगर इस चीज़ पे काम किया जाए तो इंशाल्लाह ये सारे पैगाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फैमिली, आप सबको सलाम है कि माशाल्लाह इतने अरसे से, इतनी दिहाइयों से कहीं भी आपकी हिम्मत टूटी नहीं या हौसला शिकनी नहीं हुई कहीं भी। कहीं कोई स्टेज वैसे आई ऐसी कि जहाँ सोचा होगा किस काम पे लग गए हैं, कुछ और भी किया जा सकता था। ये तो कभी भी परेशानी ही परेशानी है, एक तो चैलेंज के बाद चैलेंज है। वो तो चैलेंज है, लेकिन सबसे मैं बात बताऊँ ना, मैं बल्कि हर एक को मैं ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह जितना आप पे डाले ना, तो घबराना या मतलब अपने आप को कभी भी ना कि नहीं आई कांट, मैं नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती मैं, क्यों? मेरा जज्बा ऐसा है कि मैं कहती हूँ नहीं, मैं करूँगी, इंशाल्लाह मैं करूँगी, और मैं अल्लाह ताला मुझे इसमें आगे और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, क्योंकि आपकी जो मायूसी और नाकामी हो जाती है ना, वो आपको मार देती है, फिर आप 2 कदम भी नहीं ले पा सकते। तो ऐसे सच को मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और कॉलेज के हवाले से आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपको लगता है ये हो पाएगा इंशाल्लाह? बिकॉज अब तो मुझे लगता है हम सबको एक कॉज के तौर पे लेके चलना। मुझे मेरा 6th सेंस कहता है कि अल्लाह ताला ये कॉलेज आप लोगों के वसीले से ही बनेगा इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह एक प्लान कर लेता है हमारे लिए, और अल्लाह किसी न किसी को जरिया और वसीला जरिए देता है आपको, और हम वसीले हैं, हम वसीले हैं, आप वसीला है, ये सब हम सब वसीले बन के यहाँ आए। और उसमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का कि वो मुंतखब करता है आपको। बिल्कुल। और आपका तो माशाल्लाह ARY चैनल तो मैं तो कहती हूँ, तो वैसे भी हमारा फेवरेट है, और ये सेरा भी आपके सर लगे कि आपके वसात से इनकी आवाज़, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान नवाजी वैसे भी बहुत मशहूर है, हम सब मोतरफ़ हैं उसके, और बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया इन्होंने। हमने सरेआम में आपको मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां तो दिखाई, हमने तो दिखाया कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कैसे होती है, फ्रॉड कहाँ किया जा रहा है, जालसाजियाँ कहाँ की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुआशरे की जो मुस्बत अकाइयाँ हैं उनको सामने लेकर आना भी बहुत ज़रूरी है। इस मुआशरे में मोहतरमा शाहीन नाज साहिबा जैसे अफराद भी मौजूद हैं, डायरेक्टर मोहम्मद अनवर साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं, मोहतरमा जैसे लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को इनकी मदद की ज़रूरत थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ARY फैमिली को भी ये मौका दिया। सलमान इकबाल साहब ने भी ज़ाती तौर पर अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा डोनेशन, और वो सिर्फ डोनेशन की हद तक नहीं, उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, इन बच्चों की हालत के बारे में आपको बताएं, इन बच्चों की नीड्स के बारे में आपको बताएं, और आप लोग भी आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस इदारे की खिदमत करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ पैगाम पहुँचने की देर है, और यकीनन बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह मोहतरमा शाहीन नाज साहिबा ने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब हम सब मिलकर यहाँ पे एक कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे, और ये बच्चे जो मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं, फिर मैट्रिक के बाद मुआशरे में
کھو جانے کی بجائے انشاءاللہ معاشرے کا ایک بہت اہم اور کارآمد فرد بنیں گے اس کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو اگلے پروگرام تک کے لیے جب وہ پروگرام ہم انشاءاللہ اس کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے ریکارڈ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.